अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान माज अहमद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जिसका नाम लेते हुए रूह कांप जाती है। ये ऐसा जख्म है जो हयात नहीं मरता। ये वो दर्द है जो ना चीख कर बयान किया जा सकता है, ना इस पर खामोश रहा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर जो किसी तारुफ के मुताज नहीं। इनका नाम है शेख कमाल अख्तर, जो पंजाब पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर सर्व किया। आज इनसे इस मौजू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज हमारे नाज़रीन को बताएं कि रेप और गैंग रेप में क्या फ़र्क है? प्लीज़ सर। रेप और गैंग रेप में बहुत ज्यादा फर्क है जी, और दोनों के जुर्म में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अगर कोई किसी थाने के इलाके में गैंग रेप की रिपोर्ट आती है तो एसपी तक हिल जाते हैं अफसर, कितना संगीन जराइम हो गया। मतलब उसमें बहुत ज्यादा हम इसको समझते हैं कि बहुत ये संगीन जुर्म हुआ है। गैंग रेप ये है कि दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अगर कोई भी एक आदमी मिल के किसी खतून के साथ जबरदस्ती जना करते हैं तो गैंग रेप के जुमरे में आता है। और ये 375 एम इसका पर्चा होता है, और इसकी सजाए मौत भी है, और 25 साल का है। सर, इसकी रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं? देखें, रोकथाम के लिए जहां तक जो बस में होता है पुलिस के, वो तो करती हर हर जुर्म के लिए करती है। लेकिन फिर भी जब से ये दुनिया बनी है ये काम होता आ रहा है और ये होता रहना है। इसमें कमी तो हो सकती है, लेकिन अगर आप कहीं ये रुक जाए तो वो ये रुक नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा काम है कि औरतों का बाजारों में फिरना और सरेआम अवेलेबल हो जाना, तो ये इजी अब हो गया है। सर, हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे इस चीज़ के ऊपर इस्लामी हवाले से भी संगीन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में मना फरमाया है। और सर, हमारे मुल्क में कानून भी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस पे बड़ा सख्त किस्म का कानून साजी की गई है। सर, इसके बावजूद मुआशरे में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि आपने बतौर डीएसपी शिप सर्व किया पंजाब पुलिस में, तो आप जितना बेहतर बता सकते हैं सर, और नहीं कोई बता सकता, तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है? मुआशरे में ज्यादा बिगाड़ जो आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है कि सर क्यों ज्यादा बिगाड़ आ रहा है मुआशरे में? देखें, इसमें एक तो ऐसा है जो अब हमारी को एजुकेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी जो माशरे में बेरवा रवि है वो है। तीसरा ये जो मोबाइल ने जो इस कौम का बेड़ा गर्क किया है वो आप देख ही सकते हैं। और टीवी पे हर दूसरा ड्रामा इश्क से शुरू होता है और इश्क पे आके ही खत्म होता है, और इसके अलावा कोई मौजू कोई नहीं किसी भी फिल्म का या किसी भी ड्रामे का। वहीं से ये बिगाड़ पैदा शुरू होता है माशरे में, और जो इस किस्म के जराइम जो है वो खूब पसीर होती है। सर, जब भी हम सुनते हैं इस किस्म का कोई वाकया, और तो हमारे जहन में एक मिनट से पहले सर ये ख्याल आ जाता है कि इसमें जरूर मर्द की गलती है, मर्द की तरफ से ये एक्ट किया गया है। और सर, मर्द पर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, जैसे कि आपने बताया 376 के तहत। तो सर, इसको सच्चा और झूठा कैसे साबित किया जा सकता है कि इस मर्द ने ये एक्ट किया भी है, या सिर्फ ये औरत इसको ब्लैकमेल करने के लिए ये इल्जाम तराशी कर रही है? देखें, आजकल जो चल रहा है सीन, उसमें तो ये तकरीबन 50% तो इसी तरह हो रहा है। ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आ रही हैं चीज़ें कि खुद ही औरत मैनेज करती है। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को देखा, कोई अच्छा खाता पीता है या कोई सरकारी अफसर है, उसको ट्रैप किया, किसी होटल में ले गए और उसके साथ अपनी मर्जी के साथ सारा कुछ करने के बाद 15 पे खुद ही कॉल कर देती कि जी मेरे साथ ज्यादती है, इसने इस बहाने से बुलाया है। और वो सरकारी अफसर बेचारा डर के मारे, उसकी कोशिश यही होती है कि पर्चा ना हो, ये मेरी किसी तरह इसके साथ सुलह करवा दी जाए। और वो औरतें इस चीज का फायदा उठाती हैं। ये पूरा गैंग होता है, ये औरतों ने अच्छा, अपना एक इसका गैंग बनाया। इसका मतलब कि इसके पीछे प्रॉपर मास्टरमाइंड और प्लानर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, जब आप ये सब जानते हैं कि इसके पीछे प्रॉपर एक गैंग है और मास्टरमाइंड बैठ के सारा प्लान कर रहा है, तो सर आप उनके अगेंस्ट फिर क्या एक्शन लेते हैं? एक सेक्शन 182 182 के तहत आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, और क्या मामला होते हैं? सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को आज भी बताएं। 182 तो बात का मसला है। मैं पहले आपको ये वाजे करता हूँ कि वो औरत कार्ड खेल सके, इसका फायदा कैसे उठा लेती है। प्लीज सर। फर्ज करें कोई कॉल होती है, मैं मौके पे जाता हूँ और मुझे पता भी है कि ये इसने अपनी मर्जी से सब की है,
اور دوسری طرف جو بیچارہ پھنس گیا اس کے جال میں، سرکاری پھنسا تو نہیں، اس نے بھی ظاہر ہے اس کی نیت خراب ہوئی تو یہاں تک بات پہنچی، اور وہ چاہتا ہے میری صلح ہو جائے۔ اب جب وہ عورت کو کہتے ہیں کہ تم بھی اس میں انوالو ہو تو وہ کہتی دے دیں، مجھ پہ بھی پرچہ دے دیں، لیکن وہ جو شریف آدمی پھنسا ہوا ہے، جس کے والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میری جان بچائی جائے، اور وہ جو بات ختم ہونی ہے یا پیسوں پہ ہونی ہے، اگر موقع پہ نہیں ہوتی، پرچہ ہو بھی گیا تو عدالت سے جانے سے پہلے پہلے صلح ہو جاتی، اور وہی عورت 164 کی سٹیٹمنٹ دے کے مجسٹریٹ کے آگے، 164 کا بیان آپ کو پتا اس کی بڑی ویلیو ہے، تو وہ پرچہ اس میں خارج کرا دیتی، وہ کہتی جی میں نے غلط فہمی سے دی تھی، اس وقت مجھے غصہ تھا، اس وقت یہ ہو گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں، نہ میں کارروائی کروانا چاہتی ہوں۔ سر اس وقت اس عورت نے کہہ دیا مجھے غصہ تھا، سر اس کے غصے کے چکر میں جو اسٹیٹ کا ٹائم، اسٹیٹ کا پیسہ، اسٹیٹ کے ریسورسز استعمال ہوتے ہیں، سر اس کے اگینسٹ اسٹیٹ کیا ایکشن لیتی ہے؟ اس نے تو غلط فہمی سے کہا، وہ باہر نکل گئی، 164 کی اسٹیٹمنٹ دی اور باہر نکل گئی۔ قلندرہ بنا بھی سکتے ہیں، 182 کا وہ عدالت کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ اس میں کسی کو سزا آئی، اور اس میں سب سے بڑا فائدہ وہ عورت کارڈ کھیلنے کا ہی اٹھاتی ہے، اور میڈیا آپ کو پتا ہے جو سوشل میڈیا ہے، اگر پولیس نہیں کارروائی کرتی فوری تو وہ اس بات کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ایس ایچ او یا موقع کا افسر ہوتا ہے اسے اپنی نوکری کے لالے پڑ جاتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ جی میں اپنی جان چھڑاؤں، اس کی جس طرح بھی ختم ہوتی ہے پرچہ دوں یا ان کی صلح کروا دوں تاکہ میں اس میں سے کلیئر ہوں۔ سر اس کا مطلب یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مرد اس معاشرے میں مظلوم ترین مخلوق ہے۔ ترین تو نہیں کہہ سکتے، مظلوم کسی جگہ پہ ہے، کسی جگہ پہ مرد، میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی قصور تو ہے، جو ہوٹل تک اس عورت کے ساتھ چلا گیا اس کا قصور تو تھا، اس پہ جو شیطانیت طاری تھی وہی اسے اس مقام تک لے کے آئی نا، اب کوئی گن پوائنٹ پہ تو عورت اسے نہیں ساتھ لے گئی۔ سر آپ کی بات ایگری ہے، تو اس کو آپ ہنی ٹریپ اور ریپ کو سر کس طرح سے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پلیز ہمارے ویورز کو آج بتائیں۔ لیکن جب موقع پہ ہم جا کے کوئی کسی بھی چیز کی پوچھ گچھ کرتے ہیں تو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ایک کسی کو واقعی پھنسا کے لانا، وہ لڑکی کی مظلومیت اس کی باتیں بتا دیتی ہیں، وہ بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ میری بات اتنی ہائی لائٹ ہو، وہ اس کی گفتگو سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ بیچاری واقعی صحیح وکٹم ہے، اور دوسری کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی اس نے پھنسایا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے جو ان کے ساتھ ان کے گروہ کے وکیل ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر نہیں یہ ان کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں تو ہمارا پرچہ دے دیں۔ اس کا مطلب پولیس، وکیل اور یہ تمام تر لوگوں کا مل کر ایک گروہ بنتا ہے۔ ایسے بعض سر آپ اپنے اعلیٰ افسران کو اس کے اندر شامل کر کے ان کو اطلاع دیں کہ جناب یہ زیادتی کی جا رہی ہے، اور یہ عورت جو ہے عورت کارڈ پلے کر رہی ہے، دے ہیو میلیفائڈ انٹینشنز، اور سر یہ پری پلانڈ چیزیں کی گئی ہیں سارا کچھ، تو کیا افسران اس بات پہ کوئی قائل ہوتے ہیں اور وہ کیا حکم صادر فرماتے میں ہیں؟ بتا رہا ہوں نا کہ جی اس میں اب 50% تو بندے کا قصور بھی آ گیا، اس نے وہ انٹرپوز تو کر لیا، ٹھیک ہے، اب وہ خاتون کہتی میرا میڈیکل کروائیں، اب میری کاروائی کر دیں جو بنتی ہے، تو پھر کہاں پولیس کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اور سر اس کے اندر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، جو بایولوجیکل ایویڈنسز ہوتے ہیں سر وہ کب تک سٹین کرتے ہیں، اور وہ بایولوجیکل ایویڈنسز کی کیا ویلیو ہے قانون میں، اور کس طرح سے سارے کو آپ پروسیڈ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پروسیجر بتائیں۔ اب تو بہت جو ہے ہماری فرنسک لیبارٹریز جو ہیں بہت فعال ہیں، اب تو فوری طور پہ موقع پہ جو ہے مسٹین جو اگر بیڈ پہ کوئی لگا ہو وہ لے لیتے ہیں، اگر عورت کے کپڑوں پہ ہے منی کے داغ وہ اس میں سے اٹھا لیتے ہیں، یہ بلکہ وہ فرنسیکلی خود اٹھاتے ہیں آگے یہ ساری چیزیں، تو یہ فوری انہیں پرووائڈ کر دینی چاہیے، وہ سیمن پہ جو سویب وہ بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کا رزلٹ آنے پہ تو یہ مطلب بڑی اچھی ایویڈنس سے بن جاتی ہے، اگر جینون بھی وقوع آتا ہے تو اس کے لیے یہ ایویڈنس بہت ضروری ہے اور بڑے کام کی ہے، اور یہ فوری طور پہ موقع پہ جا کے یہ ساری چیزیں جو اچھا پولیس افسروں سے چاہیے کہ ان کو پرزرو کرے اور فوری اٹھائے۔ لیکن سر آپ کیونکہ اس محکمے میں رہے ہیں اور بہت ساری چیز واقعات آپ کے سامنے سے گزرے ہوں گے، تو ہم جاننا چاہیں گے سر کون سا ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو ہمارے لیے سبق بنے اور ہمارے ویورز کے لیے سبق بنے، اور وہ دیکھ سکیں کہ اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں؟ کوئی آپ اپنا وہ میموریبل واقعہ بتائیں۔ دیکھیں جی میں ایس ایچ او خانہ تھا تو وہاں بھی ایسے ہی کال ہوئی کہ ولنشیا میں اس طرح کوئی ریپ کا سین ہو گیا ہے، تو جب موقع پہ گئے وہاں سے لے کے آئے، جو اس میں جس پہ الزام تھا وہ ایک 22 گریڈ کا آفیسر تھا، اور وہ خاتون تھی، اور خاتون کی باتوں سے مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے اسے ٹریپ کیا، واٹس ایپ پہ دوستی بنائی،
اور اسے وہاں بلا کے اپنی مرضی سے سب کچھ کیا. اس کے بعد اس نے کال کر دی. تو میں سمجھ گیا تھا. میں نے اپنے ایس پی صاحب کو بھی بتایا کہ یہ غلط عورت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر غلط ہے تو آپ اسی طرح کارروائی کریں. لیکن وہی بات آ گئی. اب جو وہ سرکاری آفیسر تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, اب وہ بس ضد تھے کہ نہیں جو مرضی ہو آپ اس کو یہیں پہ ختم کرائیں, یہیں پہ گول کریں. تو میں نے کافی کوشش کی کہ جی کچھ نہیں ہوتا, میں وہیں سے بتاتا ہوں. اب وہ عورت بھی بس ضد تھی. وہ اپنا وہی اب کھیل رہی تھی کہ جس نے میرے ساتھ کیا تو ہے وہ پرچہ دے دیں پھر میرا. تو میرا خیال وہ پھر انہوں نے مجھ سے تھوڑی دیر کا ٹائم لیا اور 18 لاکھ میں ان کا وہاں پہ سودا ہو گیا. تو اس عورت نے لکھ کے دے دیا کہ جی میں نے غلط فہمی سے کال کی تھی, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. تو وہ اپنے گھر اچھا سر, اس سوال میں سے میرے پاس ایک سوال ہے, میں اپنے نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ سارا کچھ ہوا ہے, عورت نے پیسے لینے کے لیے سب کچھ کیا تھا, تو کیا سر آپ اس کے بعد عورت سے ریٹرن لینے کے بعد کیا آپ اس پہ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے؟ یو ہیو آتھورائزڈ پرسن, آپ اس پہ کاروائی کر سکتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جب آپ کسی ڈیوٹی پہ ہو نا تو ایسا سچویشن ہو پھر موقع کے مطابق کا فیصلہ کریں. چلیں بہتر سر اس طرح اس سے میں اب جان اپنی بھی بچاؤں اور اس بندے کی بھی بچاؤں. سر 2021 سے 2026 کے درمیان سر 4525 FIR رپورٹ ہوئی ہیں اس سیکشن کی. سر اس میں سے کتنے خارج ہوئے, کتنوں کو سزا ہوئی, کتنے غلط ثابت ہوئے, تھوڑا سا پلیز ہمیں بتائیں. اس میں 50% تو خارج ہی گئے ہوں گے. اس میں وہ بھی مقدمہ آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی لڑکی اگر کسی بندے لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو کبھی بھی لڑکی پہ پرچہ نہیں ہوگا. وہ بھی بندے پہ ہوتا ہے کہ اسے برگلا کے پھسلا کے زناکاری کی خاطر اغوا کر کے لے گیا. بعد میں وہی عدالت میں جا کے اپنا نکاح نامہ پیش کر دیتے ہیں یا اپنی کچھ اور چیزیں ایسی پیش کر دیتے ہیں تو وہ پرچہ خارج ہو جاتا ہے. اور کچھ کافی کیسز ہیں جو 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد خارج ہو جاتے ہیں. کچھ جھوٹا ہونے کی بنا پہ پولیس خارج کر دیتی ہے, کچھ کی پیروی نہیں کرتے لوگ, وہ خارج ہو جاتے ہیں. اور اس میں 50% تقریباً جو ہے مقدمات وہ خارج ہوتے ہیں. اور باقی جو چلان ہوتے ہیں وہ بھی عدالت میں جا کے ان میں بھی 25% سیٹل ہو جاتے ہیں اور جو کچھ رہ جاتے ہیں ان میں بھی سزا ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر مکمل قانون سازی اس کا مطلب نہیں کی جا. اچھا سر, اس کے میں اب میرا ساتھ اس کے ایک اور سوال ہے سر. ایک سیکشن ہے 496C, سر اس کو الیبوریٹ کر دیں, یہ کس طرح سے فعال کرتی ہے اور کیا ڈفرینس ہے اس کا 376 سے, کیا ڈفرینس ہے اس کا 496C کا؟ سر وہ بھی دیکھیں نا, جو جھوٹا مقدمہ درج کرائے گا اس پہ پھر 496C کا مقدمہ درج ہوگا, لیکن اس میں وہ پرسو ہی نہیں کرتا. اب جب ان کا سیٹل ہو جاتا ہے تو وہ اسی بنا پہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اب کوئی کاروائی نہیں کریں گے. تو وہ 496C بھی جو میں نے نہیں آج تک دیکھا کبھی اپلائی ہوئی. سر کیا اس کے اندر جو مرد اور عورت دونوں ہیں سر, کیا وہ دونوں وکٹم ہو سکتے ہیں؟ دونوں تو نہیں, دونوں شریک جرم ہو سکتے ہیں کہ مل کے اس جرم کا ارتکاب کر سکتے ہیں زنا کا, تو پھر بھی ان پہ پرچہ ہے. سر دس از مائی پوائنٹ کہ سر جب زنا بالجبر یا زنا بالرضا ہو گیا سر, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں جس کو قائم کیا گیا کہ ہم یہاں پر دین نافذ کر سکیں اور دین کے مطابق سر زندگی جی سکیں. ہماری زندگی کا اصل مقصد تو سر یہی ہے کہ ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو سر دین میں اس چیز کی سخت سزا ہے, وہ زنا بالجبر ہے, زنا بالرضا ہے. تو سر اب آپ بتائیں جو ہمارا قانون ہے وہ اس سے کتنا ڈیفر کر رہا ہے. سر آپ بتا رہے ہیں کہ جی عورت نے اسٹیٹمنٹ دے دی تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا, عدم پتہ ہو گیا, کسی نے پیروی نہیں کی, کوئی اریسٹ ہو گیا. لیکن سر دین میں اور جو قانون ہے سر اس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ بیسک میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ کیا معاملات ہیں. اس میں ایک مکمل قانون ہے. کوئی بھی مقدمہ درج آپ کرتے ہیں اس نے عدالت میں جانا ہے, عدالت میں اس کی پروسیڈنگ شروع ہونی ہے اور اس کی دونوں طرح سے وہ وکلا بھی پیش ہوتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پتہ جو دلائل وہاں شروع ہوتے ہیں تو اس کی روشنی میں وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اسی دوران ان کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے تبھی جب وہ عورت ہی لکھ کے دے دیتی ہے کہ جی میں نے اس طرح میں نے غلط فہمی پہ پرچہ کروایا تھا تو پھر جج بھی مجبور ہوتے ہیں. سر عورت نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے غلط فہمی کی بنا پر پرچہ کروایا تھا. سر غلط فہمی کی بنا میرے مطابق یہ ہو سکتی ہے کہ میں ایک سگنل سے آ رہا ہوں, آپ میرے سے 100 فٹ دور ہیں,
تو مجھے آپ کو میں پہچان نہیں سکا. سر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. سر یہ غلط فہمی کس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ انٹر کورس کر رہے ہیں, آپ کا فزیکل ریلیشن شپ ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلط فہمی کی بنا پر جو ہے نا وہ ایف آئی آر درج ہو گئی. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے 90% 302 کے کیسز میں بھی صلح ہو جاتی. بالکل. ساری دنیا کو پتہ بندہ مرا ہے, ایک جان گئی ہے, وہ تو کوئی لپی چھپی بات نہیں. اس میں صبح ہو کے ملزم دن راتیں باہر پھرتے ہیں, تو پھر یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا. سر اس کے علاوہ میں کچھ دنوں سے سن رہا تھا اینٹی ریپ ایکٹ. سر یہ اینٹی ریپ ایکٹ کیا چیز ہے, اس کو ذرا پلیز تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو سکے. یہ بھی ایسے ہی, اگر کوئی جھوٹا پرچہ کرواتا ہے اور بعد میں اپنے بیان سے منحرف ہو جاتا ہے تو اس پہ یہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی. یہ بیسیکلی اسٹیٹ کاروائی کرے گی اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت, لیکن اسی کے جو اس میں وکٹم ہوگا اس پہ بیان پہ ہوگی نا کاروائی. اگر وہی نہیں کروانا چاہتا پھر یہ بھی رہ جاتی ہے ویسے. اس کا مطلب سر کچھ نہیں ہو سکتا. بس جیسے ہے چل رہا ہے اسی طرح چلتا ہے. سر اس میں بدلاؤ کون کرے گا؟ سر معاشرے کو بہتری کی طرف, معاشرے کے سدھار کے لیے کون سوچے گا؟ معاشرے کے جو قانون ساز ہیں, جو سوشل میڈیا ہے, جو ٹی وی ہے ہمارا, اس کے ذریعے یہ ہے کہ یہ ان کو کچھ جو. اچھا سر, میں اب آپ سے ایک آخری سوال کروں گا, آپ کا بھی وقت قیمتی ہے سر. سر جو ہمارا سوشل میڈیا یا جس طرح سے آج کل یہ ڈیٹنگ ایپس آ چکی ہیں, یا ہمارے جو ڈرامے ہیں نیشنل ٹی ویز پہ ہمارے جو ڈرامے لگ رہے ہوتے ہیں, سر ان کے اندر یہ پراپر, میں تھوڑا سا آبزرو کیا ہے کہ اس کے اندر پراپر سر طریقہ کار بتایا جا رہا ہوتا ہے, وہ گھروں کس طرح سے آپ نے سارا کرنا ہے. تو سر اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایک ایسا محکمہ ہے جہاں پہ ہم ان ڈراموں کے خلاف سر کوئی ایکشن لے سکیں کہ یہ ڈرامے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا ایپ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں؟ تو میں سر اس بارے میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ سر اس میں ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں. دیکھیں, یہ تو جو مسجات اتھارٹی ہے انہی کا کام ہے. جو ایسے ڈرامے ہیں ان پہ بالکل بین ہونا چاہیے, اور ایک سینسر بورڈ, جیسے فلمیں سینسر ہونے لگتی تھیں, آپ کو پتا ہے کوئی ایسا سین ہوتا تھا وہ کاٹ دیتے تھے, پھر اسے اجازت ملتی تھی. اسی طرح ہر ڈرامہ جو ہے پہلے جو مجاز اتھارٹی وہ دیکھے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے سین ہے تو ان کو کاٹا جائے, ان کی روک تھام کی جائے. سوشل میڈیا پہ پابندی ہونی چاہیے. جو ولگر فلمیں, آپ میں نے تو یہاں تک دیکھا, آپ خود کسی دن چیک کر لیں, آپ کی کوئی قرآن کی صورت دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا اوپر کرتے نیچے پہ گانا آ جاتا, بڑا فحش. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ معاشرے میں پورا ایک بگاڑ چل چکا ہوا ہے. تو سر کیا اب ہم پیرنٹس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, یا کس طرح سے ہم جو ہے نا بیسیکلی ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے معاشرے کے سدھار کے لیے؟ اس کے لیے ہر بندے کو اپنا رول ادا, خالی پیرنٹس نہیں ہے, اسکول ٹیچر ہیں, ان کے پروفیسر صاحبان ہیں, جہاں بچے سارا دن آدھا ٹائم گھر سے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی ایسی تربیت کی جائے, ان کو اس کے متعلق اویئرنیس دی جائے کہ یہ کام غلط ہے. جو میڈیا کے اوپر اس کی بار بار اشیر کی جائے. میں نے آگے بھی ایک دو مثالیں دی ہیں کہ کسی چیز کا اشتہار ہے, کسی کریم کا, یا کسی, آپ نے دیکھا ہوگا چائے کا بھی ہو تو بار بار ٹی وی پہ بھی آتا ہے. حالانکہ ایک بار بھی ہمیں پتا ہے کہ لپٹن چائے بازار سے ملتی ہے پینا, لیکن ڈیلی اسے دکھاتے ہیں. تو اسی طرح اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. اس کے متعلق اویئرنیس ہر کالج, اسکول, سوشل میڈیا, ٹی وی, ڈراموں, ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. اور ماں باپ اس میں اپنا رول بڑی سختی سے ادا کریں, اپنے بچوں پر نظر رکھیں, چاہے وہ بیٹی ہو بیٹا ہو, اس کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, اس کے موبائل پہ نظر رکھیں, اس کے لیپ ٹاپ پہ نظر رکھیں, تاکہ یہ برائی سے بچا جا سکے. اچھا سر, آخری سوال کے ساتھ سر میں اجازت لوں گا آپ سے. سر ہم بیسیکلی جو معاشرہ ہے سر, یہ زنا جیسی لعنت سے کس طرح سے جان چھڑا سکتا ہے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ زنا سے کس طرح سے معاشرہ اس بگاڑ سے باہر آ سکتا ہے, کس طرح سے اس لعنت سے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک تو ہے جو ایزی اویلیبلٹی ہے. یہاں پہ جو ہمارے جگہ جگہ گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, آپ فیصل ٹاؤن میں چلے جائیں تقریباً وہاں پہ کوئی آپ کو 70 کے قریب ہوٹل ایسے اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی بندہ ڈیڑھ لگانے کے لیے جا سکتے. اس کا مطلب سر پنجاب پولیس جس طرح کے آپ سر کر چکے ہیں, اس کا مطلب سر آپ سب کچھ جانتے ہوئے آپ اس پہ ایکشن نہیں لیتے تھے؟ دیکھیں, جس حد تک ممکن جو چاہے لے سکتا ہے ایکشن.
کئی جو ہے ایسے جنہوں نے اپنے کھانے کے جو ہے اس طرح کے گیسٹ کو مکمل کنٹرول کیا ہوا ہے. جو نہیں کرتے وہ اللہ کو جواب دیے اس کا. وہ تو اس میں پھر برابر کے شامل ہے اس جرم میں. وہ کیا مطلب وہ سہولت کار ہیں؟ سہولت کاری کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ شامل ہے اور اس کا جواب وہ دیں گے یہاں بھی اور آخر. ان چیزوں پہ بڑی بڑی سختی ہونی چاہیے. یہ جو اویلیبلٹی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ ایزیلی کہیں جا سکے. تو اسی طرح ہے سارے مل جل کے میں نے بتایا کہ سر میں اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سر اویلیبلٹی سے زیادہ یہ چیز نہیں ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں سر وہ بچوں کا نکاح جلدی کریں تاکہ بچے اس برائی سے دور رہیں. دیکھیں وہ تو لازمی اسلام نے پہلے کہا کہ جب بالغ ہو جائے لڑکی اور لڑکا چاہیے ہوتی. لیکن یہاں پہ ہمارے مسئلے مسائل کی تو بہت ہے نا. روزگار سر مسئلے ہمارے خود ساختہ مسئلے ہیں، خود بنائے ہوئے مسئلے ہیں. لڑکے کا روزگار ہونا ضروری ہے, لڑکی کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے, پھر اچھا رشتہ ہونا ضروری ہے, پھر اچھا فیملی ہونا ضروری ہے, اچھا خاندان ملنا ضروری ہے. کہ والدین کے اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ شادی کے اخراجات اکٹھے کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں, یہ تو چلتی ہیں. سر آج آپ نے ہمارے ویورز کو بڑی ساری انفارمیشن دی، بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. شیخ صاحب سے بات کر کے آج ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کا آغاز گھر سے شروع ہوتا ہے. جب اپنی ہی کشتی میں سوراخ ہو تو دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے. ہمیں معاشرے میں سدھار کے لیے پہلے خود سے آغاز کرنا ہوگا. ہمیں اپنے گھر سے اس سدھار کا آغاز کرنا ہوگا. اس کے ساتھ میں میزبان کو اجازت دیں. معاذ احمد، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.